नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 24 आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसमें सूरह ज़ुमर का बाकी मानदा हिस्सा, सूरह मोमिन और सूरह हामीम अस-सजदा के अहम असबाक हम देखेंगे। आप देखेंगे ये सारी मक्की सूरतें हैं और मक्की सूरतों को बहुत ही गौर व फ़िक्र और दिल की खिड़की और दिल के दरवाज़ों को खोल कर सुनेंगे तो फिर हमें सही बात भी समझ आएगी। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे गम व हुज़न का मदावा बना दे। अल्लाह इस कुरान को हमारे हक़ में हुज्जत बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। इस पारे का आगाज़ सूरह ज़ुमर से होता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो लोगों का ज़िक्र किया। पहला वो शख्स जिसका सीना इस्लाम के लिए खुल जाए, यानी इस्लाम की हक्कानियत का उसके दिल में यकीन पैदा हो जाए और इंसान इस राह में आने वाली तमाम मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए इस तरह से आमादा हो जाए कि इससे पीछे हटना उसे किसी कीमत पर भी गवारा ना हो। तो ये ऐसा शर सदर होना जो है ये सिर्फ़ अल्लाह की तौफ़ीक से मुमकिन है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि अल्लाह ये तौफ़ीक उसी शख्स को देता है जो ख़ुद भी हक़ बात को कबूल करने पर आमादा हो। गोया हमें ख़ुद से अपने दिलों को आमादा करना है कि हम हक़ बात को सुनें, समझें और उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ऐसा शर सदर अता फ़रमा देगा। फिर दूसरी तरफ वो शख्स है जिसके दिल में हक़ बात सुनते ही घुटन पैदा हो जाती है, नागवारी के असरात उसके चेहरे पर ज़ाहिर होने लगते हैं। फिर इसके ज़िद, इनाद और हट दर्मी ने उसके दिल को इतना सख्त बना दिया है कि इसके दिल में खैर का एक कतरा भी घुस नहीं सकता। ना ही कोई नसीहत उस पर असर करे, ना कभी उसको अल्लाह की याद या की तौफ़ीक नसीब हो। वो या तो अपने नफ्स की पैरवी करेगा या फिर अपने आबा के रसूम की तारीकियों में भटकता फिरेगा। तो ये दोनों ही शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अंजाम के एतबार से कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला हमें पहले शख्स की तरह करे और उसी के साथ उसी जैसा ही हमें भी दिल अता फ़रमाए। फिर इस सूरत में हम देखते हैं कि कुरान का तारुफ़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया गया है। अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह की तंज़ील है, ये सरासर हक़ है, हर तरह की टेढ़ और हर तरह की कजी से पाक है। जो इसकी हिदायत को कबूल करेगा वो अपने ही फ़ायदे में रहेगा। फिर इसके बाद आयत नंबर 23 तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस, कि अल्लाह ने एक बहुत ही खूबसूरत कलाम नाजिल किया है, किताबन मुतशाबिहन मसानी आयातुहु, कि एक ऐसी किताब कि जिसकी आयात जो हैं वो मिलती जुलती हैं। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, इससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनके दिल नरम हो जाते हैं, उनके दिल और उनकी खालें अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जो है नरम हो जाती हैं। तो इससे ये समझ आता है कि देखें कि ये कुरान बेहतरीन कलाम भी है, इसका अंदाज़ दिल नशीन भी है और फिर ये कि ये आम फहम भी है। एक आम अनपढ़ देहाती आदमी भी उसको इससे इसी तरह से फ़ायदा उठा सकता है जिस तरह एक जय्यद आलिम इससे फ़ायदा उठा सकता है। फिर इसके अहकाम व फ़रामीन में दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का रास्ता भी हमें बताते हैं और ये सारे के सारे अहकाम जो हैं काबिल अमल भी हैं और आसान भी हैं और अगर इन पर अमल किया जाएगा तो आखिरत में फ़लाह नसीब होगी। और ये खूबियाँ अल्लाह के कलाम के अलावा किसी और कलाम में नहीं हैं। इसमें ऐसी आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं, दोहराई जाती हैं और जो बंदा ईमान के साथ अल्लाह का तक़वा रखते हुए इसको पढ़ेगा तो उसी के रोंगटे खड़े होंगे, उसी के दिल नरम होंगे और वही हक़ की तरफ आएगा। इसलिए कुरान पढ़ते और सुनते हुए हमें अपने दिलों को चेक करते रहना चाहिए कि क्या हमारे दिल में भी ऐसी कैफ़ियत पैदा होती है, क्या हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं, क्या हमारा दिल भी अल्लाह ताला की हिदायत की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। और देखिए अगर ऐसी कैफ़ियत पैदा नहीं होती तो फिर हमें अपने आप पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए और ऐसी कैफ़ियत जानबूझ के पैदा करनी चाहिए। अल्लाह हमें इस कुरान के ज़रिए हिदायत अता फ़रमाए। फिर इसके बाद अल्लाह ताला इस सूरत में
ایک بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت اور غفوریت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنا بندہ کہا ہے، کوئی یعنی یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی گناہ گار سے گناہ گار بھی بندہ ہو جائے، لیکن وہ اللہ ہی کا بندہ ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دامن رحمت میں ضرور ہی جگہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک مومن کے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا جو ہے یہ اعلان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ما قدر اللہ حق قدری ہی، کہ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی قدر کیوں نہیں ہم کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمیں اللہ کی عظمت کا ادراک نہیں ہے، ہم اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم پہچانیں تو پہچان سے قدر پیدا ہوتی ہے، اور پھر دیکھیں کہ اگر ہم اس دنیا میں نہیں پہچانیں گے، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو زمین تو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ تو اس وقت انسان کہاں جائے گا؟ اللہ ہمیں اپنی قدر کرنے کی صحیح طور پر توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ المومن شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، لیکن یہاں سے شروع ہونے والی ساری صورتیں حوامیم کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 7 صورتیں ہیں۔ ان ساری صورتوں کا آغاز حامیم سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ان میں سب سے پہلی یہ حامیم المؤمن ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ یہ صورت 10 نبوی میں نازل ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور قریش کے متکبر سردار فرعون، حامان اور قارون کی طرح اقتدار اور ساز و سامان کے نشے میں دھت ہو کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو بہت ہی درست سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کج بحثی اور جھگڑے میں مشغول تھے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک مومن کا سچا قصہ سنایا گیا کہ ابتدا میں اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، کیونکہ فرعون کے دربار میں وہ ایک اہم منصب پر فائز تھا۔ پھر اس کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا، وہ فرعون کے جاہ و حشمت سے ذرا بھی مرعوب نہ ہوا، اور جب فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، اور تو تب اس صاحب ایمان شخص کے لیے یہ بات بہت ہی ناقابل برداشت ہوئی، اور اس نے اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ تم سے اس شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسی شخص نے اس بھرے دربار میں فرعون کو اور اس کے سارے درباریوں کو پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے تھے ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت بھی دی، اور کہا کہ اے میری قوم، میں تو تمہیں آگ سے نجات دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ مجھے آگ میں دھکیلنا چاہ رہے ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہیں میری نصیحت یاد آئے گی، اور پھر اس نے اپنے بارے میں بڑے ہی خوبصورت الفاظ کہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا کہ اس نے کہا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح سے واقف ہے۔ تو یہ کلمات بہت ہی خوبصورت ہیں، ضرور اس کو یاد بھی کریں۔ کسی بھی ایسے معاملے میں جب بندہ بے بس ہو جائے اور کوئی اس کی بات سن نہ رہا ہو اور وہ حق پر ہو، تو جب وہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ہی معاملہ آسان کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے اسے فرعون کے ظلم و ستم سے بھی نجات دی، اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کو برے عذاب سے مبتلا کر دیا۔ تو اس کردار کے ذریعے اصل میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں، اور تمام لوگوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ راہ حق کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی دعوت توحید جاری رکھنی چاہیے، اور وقت کے فرعونوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اس صورت کے ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ اس میں 2 مرتبہ خالص توحید دعا کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایسی دعا کہ جس میں کسی قسم کی شرکی آمیزش نہ ہو۔ اس وقت مشرکین دعاؤں میں اپنے معبودوں کو بھی بلایا کرتے تھے، اور من دون اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق کو پکارا کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بالکل واضح انداز میں بلایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے رب نے تمہیں کہا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی یہ عبادت نہیں کرتے، تو وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے۔
اب دیکھیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعا یا کسی سے حاجت روائی، کسی کو حاجت روائی کے لیے یا مشکل کشائی کے لیے جو پکارنا ہے اور عبادت کرنا، یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، کیونکہ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، اور اس کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہ واضح دلیل ہے کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے، اور اس مفہوم کو احادیث صحیحہ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اصل میں عبادت ہے، اور ایک حدیث اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ دعا کرنے والا دعا اس وقت کرتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں بندہ بے بس ہو جائے، پھر وہ اس کو پکارتا ہے اور یہ سمجھ کر پکارتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ جہاں کہیں بھی ہے میری پکار بھی سنے گا، اور وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ میری حاجت کو پوری طرح سے پورا بھی کرے، اور اس کے لیے لازمی سی بات ہے کہ جس کو پکارا جائے وہ عالم الغیب بھی ہو، سمیع اور بصیر ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صرف اللہ رب العالمین کے اندر ہی یہ صفات ہو سکتی ہیں، کسی اور میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہی ہر طرح کے اسباب کا مالک بھی ہے، اسی کو پکارنا جو حق ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کسی اور میں سمجھنا، کسی اور کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا، کسی اور کو اپنا مشکل کشا یا داتا بنانا، تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کو الوہیت کا درجہ دیا تو پھر وہ بندہ اسی کی بندگی کرنے لگ جاتا ہے، یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے بچائے۔ اور پھر یہ کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں مانگتے، تو اللہ کو نہ مانگنا ناپسند ہے اور اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر وہی چیز ہمیں دیتا ہے جو ہم نے مانگی ہوتی ہے، یا پھر اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کوئی آنے والی بڑی مصیبت ہماری دعائیں کرنے سے ٹل جاتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ چیز کچھ عرصے بعد مل جاتی ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کب چیز ملنی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز حدیث سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں جو دنیا میں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہیں، اور آخرت میں بندہ جب دیکھے گا کہ اس کی وجہ سے اس کو اتنے اجر ملے ہیں تو کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ ہی دعاؤں کا مہینہ ہے اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے، آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، اس لیے رب سے خوب خوب دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف آنے کا موقع دے، اللہ اپنی راہوں میں ہمیں قبول فرما لے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔